अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फ़रीद और आज की वीडियो में हम लोग जन्नतुल बकी की ज़ियारत करने जा रहे हैं। आज की वीडियो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगी। पहला हिस्सा पुराना माहौल में आपको दिखाऊंगा और साथ साथ कब्रों की ज़ियारतें कराऊंगा, जहां पर उम्महातुल मोमिनीन की कब्रें हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की कब्रें हैं और हज़रत उस्मान गनी और यानी कि कब्रों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसी पहले हिस्से में ही आपको मैं पुराना माहौल दिखाऊंगा जन्नतुल बकी का, कोरोना वायरस से पहले का जो माहौल था, जिस तरह ज़ियारत करने जाते थे लोग और कैसा माहौल था, वो सब कुछ आप देखेंगे। दूसरे हिस्से में मैं आजकल का माहौल आपको दिखाऊंगा कि कोरोना वायरस की बंदिशों के बाद जन्नतुल बकी का कैसा माहौल है। और आजकल ज़ियारत वैसे ही बंद की हुई है, आप सिर्फ जनाजे के साथ ही इंटर हो सकते हैं जन्नतुल बकी में। तो इसीलिए अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको मुकम्मल तस्वीर जो है सामने आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि कैसा माहौल है आजकल और पहले कैसा था, और कब्रों के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुम अल आखिरा, यानी कि आप कब्रों की ज़ियारत करें क्योंकि कब्रों की ज़ियारत आपको आखिरत की याद दिलाती है, यानी कि क़यामत के दिन और मौत की याद दिलाती है। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जो कि कोरोना वायरस से पहले का माहौल था। ये जनवरी की वीडियो है जो मैं आपको अभी दिखाने लगा हूँ। पहले यहाँ पर इसी जगह पे एक दीवार थी मदीनतुल मुनव्वरा की। तो ये बकी का जो इलाका है, बकी अल ग़रक़द कहा जाता था इसे। तो ये बकी मदीना की दीवार से बाहर थी, यानी कि शहर जहाँ पर अभी मस्जिद नबवी है, पूरा शहर मदीना का इस तरफ अंदर ही था। तो ये मेन गेट है, यहाँ से हम इंटर हो रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको सईदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र आपको नज़र आ रही है, और हज़रत हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक है हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा की कब्र के साथ ही। और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाचा की कब्र मुबारक यहाँ पर है। और हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र मुबारक यहाँ पर है। और ये कब्र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीन बेटियों की, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम कलथूम रिज़वानुल्लाहि अन्हुमा अजमईन की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की कब्र मुबारक है। यहाँ पर उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुमा अजमईन की कब्रें मुबारक हैं, जिनमें सर फहरिस्त हैं सईदा आयशा अस्सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्महातुल मोमिनीन। सब उम्महातुल मोमिनीन की कब्र यहाँ पर है, ये वाली। और दो उम्महातुल मोमिनीन सईदा मैमूना और सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की कब्रें हैं मक्का में। सईदा मैमूना की कब्र मुबारक है, आप जब मक्का की तरफ दाखिल हो रहे होते हैं तो तकरीबन 15 किलोमीटर मक्का से पहले सईदा मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक है। और सईदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र मुबारक जन्नतुल माला में है, जिसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। उम्महातुल मोमिनीन की कब्रों के बाद फ़ौरन ही यहाँ पर सईदना अक़ील बिन अबी तालिब और सुफ़ियान बिन अल हारिथ और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बिन अबी तालिब रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की कब्रें मुबारक यहाँ पर ये वाली हैं। यहाँ पर इमाम मालिक की कब्र मुबारक है, ये पहले वाली। और शेख नाफ़े बिन अबी नाफ़े शेख अल-क़ुर्रा रहिमहुमुल्लाह अजमईन की कब्र मुबारक यहाँ पर है। साथ ही शेख मोहम्मद अल-ग़ज़ाली की कब्र मुबारक भी है रहिमहुमुल्लाह अजमईन की। कहा जाता है कि शेख मोहम्मद अल-ग़ज़ाली की कब्र मुबारक इमाम मालिक की कब्र मुबारक की दीवार के बिल्कुल साथ वाली ही है। अब यानी कि ये जो ऊपर वाली दो कब्रें हैं, इनके साथ इनमें से ही एक कब्र है शेख मोहम्मद अल-ग़ज़ाली की। इस जगह पर हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे, और हज़रत उस्मान बिन मदऊन जो कि पहले मदफून हैं जन्नतुल बकी में, यानी कि पहले इंसान की जिसकी कब्र बनी सहाबी की, उनका नाम है उस्मान बिन मदऊन, उनकी कब्र मुबारक। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद और हज़रत असअद बिन ज़ुरारा और हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास की कब्र मुबारक यहाँ पर है, ये जो आपको नज़र आ रही है जगह। इब्राहीम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की कब्र मुबारक। और हज़रत उस्मान बिन मदऊन, यानी कि हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन जो थे, वो थे पहले जो जन्नतुल बकी में दफन हुए, जब यहाँ पर बकी का बकी अल ग़रक़द कहा जाता था इस जगह को, जब कब्रें नहीं थी यहाँ पर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे
قبرستان، یعنی کہ پہلی بار جو قبر کھودی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہی کھودی گئی، اور حضرت عثمان بن مظعون کی قبر مبارک سب سے پہلے بنی جنت البقیع میں، جو کہ مہاجرین میں سے تھے۔ اس کے بعد انصار میں سے سب سے پہلی قبر تھی حضرت اسعد بن زرارہ کی۔ تو یہ قبروں کا جو مجموعہ ہے یہاں پر حضرت ابراہیم، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت اسعد بن زرارہ کی قبریں مبارک یہاں پر ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ اور جنت البقیع 1,80,000 میٹر مربع پر مشتمل ہے۔ جنت البقیع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت البقیع میں سے 70,000 مبشرین بالجنہ نکلیں گے، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کریں گے جنت البقیع میں سے۔ اور جنت البقیع کا پہلے نام جو تھا وہ تھا بقیع الغرقد۔ الغرقد ایک درخت تھا جو کہ یہاں پر بقیع کی جگہ پر تھا۔ یہ یہاں پر خالی زمین تھی، چٹان تھی زمین کی، اور یہاں پر بہت سارے درخت تھے الغرقد کے۔ الغرقد درخت چھوٹے قد کا ہوتا ہے اور کانٹے دار ہوتا ہے وہ درخت، تو اسی لیے احادیث میں ذکر ہے بقیع الغرقد کا۔ ویسے ہم لوگ کہتے ہیں جنت البقیع، اور اب بھی لوگ کہتے ہیں مقبرۃ البقیع، یہ خالی بقیع ہی کہتے ہیں۔ اور یہ قبریں مبارک ہیں شہداء حرہ کی، جس میں کافی صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادت ہوئی تھی۔ اس جنگ میں صحابہ اور تابعین کی کافی شہادتیں ہوئی تھیں۔ اور جیسے آپ کو یہاں پر یہ دروازہ نظر آ رہا ہے، دروازے کے آپ کو سکرین کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو دائیں ہاتھ پہ، اگر آپ دروازے میں سے داخل ہو رہے ہیں بقیع کی طرف، تو آپ کے بائیں ہاتھ پہ اس طرف ہیں قبریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کی، صفیہ و عاتکہ و اروہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما کی قبریں مبارک یہاں پر ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو جنت المالا کی ویڈیو بنا کے دکھائی تھی، جنت المالا میں جس طرح دفن کیا جاتا ہے جنت البقیع میں بھی اسی طرح ہی دفن کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے، اور جنت البقیع میں بھی قبریں کھولی جاتی ہیں جس طرح جنت المالا میں قبریں کھولی جاتی ہیں 3-3.5 سال بعد۔ یہاں پر 3 سے 5 سال کے درمیان میں کسی ٹائم بھی قبریں کھولی جاتی ہیں جنت البقیع میں۔ اور جو اہل مدینہ ہوتے ہیں، یا خاص طور پہ اگر کوئی مدینہ میں وفات پاتے ہیں زائرین میں سے، جیسے باہر سے لوگ آتے ہیں عمرے کے لیے وفات پا جاتے ہیں مدینہ میں، تو ان کو بھی جنت البقیع میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ قبریں ہیں، یہاں پر یہ قبر کھلی ہوئی ہے، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ اوپر ایک لکڑی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، تو قبر کو بند کیا ہوا ہے اوپر سے، ویسے کھود کے رکھی ہوئی ہے یہ قبر، اور اسی طرح قبریں کھولتے ہیں۔ یہ قبر مبارک ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے بچپن میں پرورش بھی کی، جو دائی تھیں، طائف میں لے کے گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ طائف سے بھی آگے بنو سعد کا علاقہ ہے وہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ بھی پیا تھا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ جو مجموعہ قبروں کا نظر آ رہا ہے آپ کو، یہاں پر ہے حضرت ابو سعید الخدری، جن کی احادیث کافی مشہور ہیں، آپ نے حدیثوں میں ان کا نام سنا ہوگا، اور سعد بن معاذ اور فاطمہ بنت اسد۔ حضرت سعد بن معاذ وہ شخصیت تھے جن کی وفات کے وقت عرش الرحمن ہل گیا، یعنی کہ حدیث میں ہے کہ ان کی جب وفات ہوئی تھی تو آسمان پہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا تھا ان کے استقبال کے لیے، یعنی کہ اتنا پرجوش ان کا استقبال ہوا تھا آسمانوں پہ، اس بارے میں حدیث ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد حضرت علی بن ابی طالب کی والدہ تھیں رضی اللہ عنہما اجمعین۔ اور یہ دیکھیں یہ سامنے والا، بالکل سامنے والا گنبد خضرا، اسی کے نیچے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہ دیکھیں یہ سامنے گنبد خضرا، اور اسی گنبد خضرا کے نیچے ہی ہمارے نبی پاک حبیب اللہ، حبیب الامہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک یہاں پر ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک ونعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ جو رش آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ہے الخلیفہ الشہید
سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے پاس ہی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنت البقیع سے باہر تھی ان کی قبر مبارک، اور جیسے ہی جنت البقیع کی توسیع ہوتی گئی تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع کے اندر ہی آ گئی۔ شیروں میں جو جنت البقیع کا حصہ تھا وہ تقریباً صرف اور صرف 100 میٹر تھا۔ جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں نا مین گیٹ سے جنت البقیع میں، صرف آگے 100 میٹر تک ہی جنت البقیع تھی، یعنی کہ بقیع کا قبرستان صرف اتنا ہی تھا۔ اور پھر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں یہاں پر توسیع ہوئی جنت البقیع کی، اور اسی توسیع میں ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں داخل ہو گئی۔ پھر آہستہ آہستہ توسیع ہوتی گئی، اور یہ والی جو توسیع آپ دیکھ رہے ہیں جنت البقیع کی یا البقیع قبرستان کی، یہ جو توسیع آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنگ فہد کے دور میں آخری بار ہوئی تھی، اللہ یرحم۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر تھے، یعنی کہ پہلے ایک بیٹی کے تھے وہ وفات پا گئیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ بھی کر دیا۔ تو یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، اور جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ یہ ایک تصویر ہے اس قرآن کی جس کے اوپر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اپنا خون لگا ہوا ہے۔ یہ کاپی ہے اس قرآن کی، اصل قرآن جو ہے وہ ترکی میں اس ٹائم موجود ہے۔ انشاءاللہ میں آگے جا کے ترکی بھی جاؤں گا، اور وہاں پر جو چیزیں ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا، بہت کچھ آئے گا آگے جا کے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اگر آپ پڑھیں ان کے بارے میں تو وہیں سے ہی کافی زیادہ فتن اور مسلم امہ میں جو ہے نا تفریق، وہاں سے یہودیوں کی سازشوں سے وہاں سے بہت بڑی تفریق جو ہے شروع ہوئی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبر مبارک ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی، اللہ اعلم۔ اور اب یہ آگے جو میں حصہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے آج کل کا۔ آج کل اس طرح جنازے کے ساتھ جایا جاتا ہے جنت البقیع میں، اگر کوئی جانا چاہے تو جنازے کے ساتھ ہی آپ جا سکتے ہیں، اور اسی وقت پھر واپس آنا پڑتا ہے، کیونکہ آج کل زیارت انہوں نے بند کی ہوئی ہے۔ یہ ہم ابھی جنازے کے ساتھ ہی جا رہے ہیں اندر، یہ جنازے کا ہی رش ہے جس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں اس ٹائم۔ یہ جنت البقیع میں ہم داخل ہو چکے ہیں اس ٹائم پہ، اور یہ قبریں ہیں یہاں پر آپ دیکھیں، سامنے وہ جنازہ جا رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پر آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو آپ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے، تو اسی لیے یہاں پر میری آواز کافی کم ہے، کافی زیادہ چیزیں ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ آپ قبروں کی زیارت کریں تاکہ آپ کو آخرت کی یاد آئے۔ تو کیفیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو اس ٹائم پہ ذہن اور کافی یعنی کہ کیفیت مختلف ہوتی ہے، اس ٹائم پہ آپ باتیں اتنی زیادہ نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں جس قبر پہ ایک پتھر ہے وہ مرد کی ہے، جس پہ 2 پتھر ہیں وہ خواتین کی ہیں۔ یہ دیکھیں ہم سب نے یہیں جانا ہے، یہی منزل ہے، یہی آخری ہمارا گھر ہے، اصل گھر یہی ہے۔ جو انسان اس گھر کو سنوار لے گا وہ انسان کامیاب ہے۔ جو اے سی لگانے ہے، جتنا ٹھنڈا کرنا ہے، اس گھر کو ٹھنڈا کر لیں اپنے اعمال سے۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے۔ اس ٹائم پہ میں جنت البقیع کی بیک سائڈ پہ موجود ہوں، یہ دیکھیں مسجد نبوی میرے پیچھے ہے، اور جنت البقیع بھی جو ہے میری بائیں طرف ہے ابھی۔ مزید آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ کون سی زیارت کرنا چاہتے ہیں، کون سی چیز دیکھنا چاہتے ہیں، کون سی جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، مکہ مدینہ سعودی عرب میں کہیں پر بھی آپ ضرور نیچے کومنٹس میں بتائیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اس سے ویڈیو جو ہے زیادہ لوگوں کی طرف جاتی ہے، جتنے لائکس زیادہ ہوتے ہیں یوٹیوب دوسرے لوگوں کے لیے ریکمینڈ کرتا ہے ویڈیو۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک جنت المالا کی ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں پر کلک کر کے جنت المالا کی ویڈیو بھی دیکھ لیں، اور مزید اگر مدینہ کی آپ زیارتیں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر نیچے کلک کر کے مدینہ کی زیارتیں بھی کر سکتے ہیں آپ۔
اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔